आपको आगाह किया जा रहा है, कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। आपको आगाह किया जा रहा है, कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा। जी देखें, ये 15वीं कौमी असम्बली जो है वो तहलील हो गई है और इस हवाले से एडवाइस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ममलिकत को भिजवाई थी और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी कौमी असम्बली तहलील कर दी है। और इस हवाले से जो अलामिया जारी किया गया है वाने सदर से, उसमें बताया गया है कि सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील वज़ीर आज़म की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत जो है वो की है। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पार्लिमानी वजारत की तरफ से तकरीबन मगरिब के वक्त जो है वो समरी भिजवाई गई थी, जिस पर दस्तखत करने के बाद वज़ीर आज़म ने दोबारा पार्लिमानी अमूर को वो समरी वापस भिजवाई थी। और अब वो जो है वो 12 बजे से चंद मिनट पहले जो है वो ये सदर ममलिकत को भिजवाई गई, जिस पर अब सदर ममलिकत की तरफ से भी दस्तखत कर दिए गए हैं। और अब जो है वो जो 15वीं कौमी असम्बली है वो तहलील कर दी गई है। इसके बाद अब जब सदर ममलिकत की तरफ से दस्तखत होने के बाद ये अब काबीना डिवीजन के पास समरी पहुंचेगी, जहां से जो काबीना को तहलील करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जी ठीक है जावेद हुसैन, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, जिस तरह से कौमी असम्बली तो तहलील हो चुकी है, अब अगला लाहे अमल क्या है और आगे से आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी अदील। हेलो। जी जी अदील, बताइएगा। आपको आगाह किया जा रहा है, वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। अहम खबर है जिसे आपको आगाह किया जा रहा है, वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। कौमी असम्बली तहलील हो गई है। सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दी हैं। हसन रज़ा भी हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से गालिबन राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह किया जा रहा है, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। सदर आरिफ अलवी ने समरी पर दस्तखत कर दी हैं। वज़ारत पार्लिमानी अमूर को सदर की जानिब से दस्तखत शुदा समरी मौसूल हो गई है। हसन हमारे साथ मौजूद है। जी हसन, बताइएगा आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? फोन ही बंद करता सी, ऐसी मिला दे बस। जी जी हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, सदर पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पे जिस तरह कौमी असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस उनको मिली थी, उस एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 52(1) के तहत जो है बाकायदा तौर पे जो है वो सदर की जानिब से समरी पर दस्तखत कर दी गई है। वज़ीर आज़म के 488 दिनों पर मुश्तमिल वजारत उज़्मा रही, जिसमें 53 काबीना के इजलास हुए और इन इजलासों में 1295 जो है वो फैसले किए गए। जिसके बाद जो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो हुकूमत आई, फिर उसमें जो है वो तरीके में इत्तेमाद के बाद पीडीएम जमातों की तरफ से जो है वो हुकूमत बनाई गई और मुस्लिम लीग नून के जो सदर थे वजीर आजम बने शहबाज शरीफ, और उनके आने के बाद जो मामला चलता गया और फिर ये फैसला किया गया कि असम्बली को जो है वो बर वक्त जो है वो खुद ब खुद तहलील ना होने दिया जाए, बल्कि 2-3 रोज कबल जो है वो असम्बली तहलील कर दी जाए। और फिर पाकिस्तान की जो कानून साज असम्बली थी वो अपने 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल कर रही थी कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को हुकूमत तहलील करने की समरी पर दस्तखत करके सदर समरी को भिजवाई थी। और उसके बाद जो है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि लाहौर में मौजूद थे, उनको बताया गया, उन्होंने फौरी तौर पर समरी दस्तखत कर दी, जिसके बाद ऐवान सदर की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया और फिर जो है वो ये मामला जो मुतलका जो वजारत बनती है पार्लिमानी से उनके भिजवा दिया गया है ताकि वो भी इसको गजट नोटिफिकेशन जारी कर दें। जो अगर देखा जाए तो ये ठीक है हसन, आप हमारे साथ ही रहेगा। अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, जैसे कि समरी पर दस्तखत कर दिए गए हैं सदर आरिफ अलवी की जानिब से, और अब आप देख रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से क्या अहम मुशावरत भी की गई। हमने देखा इससे पहले भी कई बार नाम भी सामने आए, डेडलॉक भी बरकरार रहा है। अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगला नाम कौन सा होगा? देखिए, निगरान वजीर आजम के हवाले से अभी तक चीजें फाइनलाइज नहीं हो सकी और इस हवाले से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक डेडलॉक की सी कैफियत है। जो जलील अब्बास जिलानी का नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया, मुस्लिम लीग नून की जानिब से
آخر وقت تک اسحاق ڈار کے حوالے سے ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے یہ کوشش اور خواہش کا اظہار کیا جاتا رہا، لیکن پیپلز پارٹی اس کو اپوز کرتی رہی۔ عبدالحفیظ شیخ جو ہیں وہ بھی سر فہرست ہیں ان افراد میں جو کہ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، جن کا بہت زیادہ امکانات ہیں، جو اس حوالے سے فیورٹ قرار دیے جا رہے ہیں، جو اس وقت ملک کی موجودہ معاشی صورتحال، چیلنجز اور آگے آنے والے وقت میں جو ڈیولپمنٹس ہونی ہے اس حوالے سے۔ تو ایسے وقت میں کل جو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ اب ملاقات جو ہے وہ ہونی ہے، اس فلور آف دی ہاؤس پہ پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا۔ تو کل کا دن جو ہے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ آج پریزیڈنٹ کی جانب سے سیم ڈے، اگرچہ وہ شہر میں موجود نہیں تھے، وہ لاہور میں ہیں، اس کے باوجود جو سمری پرائم منسٹر کی جانب سے بھجوائی گئی اسی وقت اس پر دستخط کرنا، یہ بھی بڑا معنی خیز اور دلچسپ ہے ایک ایسے وقت میں جب ان کے پاس 48 گھنٹے کا وقت تھا، لیکن یہ حکومت کی طرف سے اناؤنس کیا گیا تھا کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ 9 کو تحلیل کر دی جائے گی۔ تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ 9 تاریخ کا انتخاب شاید اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ جو پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہوتی ہے 48 گھنٹے تک اس کو کنسیڈر کرنے کے حوالے سے، تو اس میں پھر اگر اتنی دیر میں اسمبلی کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر وہ 60 دن کے اندر انتخابات کرانے ہوتے ہیں۔ تو حکومت کی خواہش یہ تھی کہ کم از کم 90 دن کا وقت ملے، اور اس لیے یہ اسمبلی وقت سے چند گھنٹے پہلے، یعنی یوں تو یہ کہنے کو 2 دن بنتے ہیں، تو چند گھنٹے پہلے یہ اسمبلی تحلیل کی گئی، اور اس کا اسپرٹ ہی بنیادی طور پہ یہ تھا کہ تمام امور وائنڈ اپ کر دیے جائیں 2 دن پہلے، اور اس کا امپیکٹ یہ ہو کہ کم از کم 90 دن کا وقت ملے۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کل اہم فیصلہ کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ جو نئی مردم شماری کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے اس میں اب نئی حلقہ بندیاں کرنی ہے یا پرانی حلقہ بندیوں میں انتخابات کرانے ہیں، اگرچہ اس بات کے بہت کم امکانات ہیں کہ پرانی حلقہ بندیوں پہ انتخابات ہوں۔ اگر نئی حلقہ بندیوں پر انتخابات ہونے ہیں نئی مردم شماری کے تحت تو یہ انتخابات کم از کم فروری مارچ تک جائیں گے، اور اگر یہ پرانی حلقہ بندیوں کے تحت ہی انتخابات ہونے ہیں تو یہ بھی اٹسیلف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ حکومت کا اس اہم یہ ٹائم، ایک کریٹیکل ٹائم جاتے ہوئے ایک اہم ڈیسیژن جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس سے یہ منظور کرانا، یہ ایک معنی خیز تھا، اس کا ایک مقصد تھا، اور یہ خواہش کا اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ انتخابات کچھ آگے چلے جائیں۔ تو انتخابات تو بظاہر جو اس وقت آئینی اور قانونی اقدامات حکومت کر کے گئی ہے اس کے تناظر میں آگے ہی جاتے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں الیکشن کمیشن بھی کوئی اہم اعلان کر سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ تو صدر کو یہ اختیار تفویض کرتا ہے کہ جب وہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو وہ تاریخ دیتے ہیں، وہ تاریخ اناؤنس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پریکٹس یہی رہی، لیکن اس مرتبہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے یہ اختیار الیکشن کمیشن کو دیا گیا۔ تو ابھی یہ ابہام پایا جا رہا تھا کہ آیا صدر اس آئینی اختیار کو استعمال کریں گے، کیونکہ آئین کی وہ شک جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن صدر کی جانب سے یہ تاریخ نہیں دی گئی۔ یہ بھی بڑا اہم ہے اور دلچسپ ہے۔ تو چونکہ قانون جو ہے وہ ضرور اس میں تبدیلی ہوئی، لیکن آئین کی یہ پاور اپنی جگہ موجود تھی۔ تو ایسے میں اب تمام نظریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب لگ گئی ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اب کیا اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ انتخابات فروری یا مارچ 2024 میں ہوں گے، کیونکہ اس کے علاوہ اس سے پیچھے مارجن بنتا نہیں ہے۔ جنوری میں بھی ایون نہیں آیا جا سکتا کہ 4 مہینے کی حلقہ بندیاں اگر کرنی ہے آج کی ڈیٹ سے بھی اگر حساب لگائیں اور 2 مہینے کا الیکشن شیڈول ہے اس کو دیکھیں، تو ایسے میں جو کم از کم مارجن بنتا ہے وہ فروری یا مارچ 2024 کا بنتا ہے۔ تو ایسے میں یہ بھی بہت اہم اور دلچسپ ہوگا کہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا جو کہ عام طور پہ کم از کم 60 روز اور زیادہ سے زیادہ 90 روز کے لیے آ سکتا ہے، تو کیا وہ 6 مہینے یا 7 مہینے کے لیے آئے گا؟ تو اس حوالے سے اگلے چند گھنٹے جو ہیں وہ بہت اہمیت اختیار کر گئے ہیں، اور جو یہ فیصلے ہیں یہ جمعرات کے روز متوقع ہیں۔ جی ٹھیک ہے، چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ جاوید حسین، میں آپ کی جانب آؤں گی، نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کسی نام پر اتفاق ہوا ہے اور کب تک یہ اناؤنسمنٹ کر دی جائے گی؟ جی دیکھیں، یہ جو عمل ہے وہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج قومی اسمبلی اجلاس میں بھی بتایا کہ اس کا آغاز کل سے ہوگا، اور اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ان کی جو مشاورت ہے اس کا عمل وہ کل سے شروع کریں گے۔
اور اس حوالے سے انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے رابطہ کرنا ہے، اور 3 دن کا جو وقت ہے آئینی طور پر وزیر اعظم کے پاس ہوگا، جس میں وہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو 3 نام دونوں طرف سے آئیں گے، اس میں نگران وزیر اعظم کے ایک نام پر اتفاق کیا جانا ہوگا۔ اگر دونوں فریقین میں اتفاق نہیں ہوتا تو یہ معاملہ پھر پارلیمانی کمیٹی کے سپرد کیا جاتا ہے، جہاں پر 8 رکنی کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیتے ہیں، جس میں پھر وہ نام رکھے جاتے ہیں۔ اگر وہاں بھی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر اگلا مرحلہ الیکشن کمیشن کی طرف جانا ہے، جہاں پر الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے نگران وزیر اعظم کے حوالے سے۔ تو تقریباً 8 سے 9 دن کا وقت ہے جس پہ نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے، لیکن جو اپوزیشن لیڈر کی طرف سے ہمارے ساتھ گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا تھا کہ پہلے مرحلے میں کوشش کی جائے گی کہ کسی نام پر اتفاق کر لیا جائے۔ تو اس حوالے سے جو وزیر اعظم نے آج اعلان کیا ہے قومی اسمبلی اجلاس میں کہ کل سے مشاورت کا عمل شروع ہوگا، اور اسی بات کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ اسمبلی تحلیل ہو، جس کے بعد آئینی طور پر جو ایک طریقہ کار ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ تو اب جو نگران وزیر اعظم کا انتخاب ہے، جس میں بہت سارے نام اس وقت منظر عام پر آ رہے ہیں، لیکن جو وفاقی وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نام بھی فی الحال حتمی نہیں ہے، اور حتمی نام جو ہے وہ وزیر اعظم ہی اس کا اناؤنس کریں گے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جو ایک آئینی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کرنے کے بعد اس کا اعلان کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، جاوید حسین آپ ہمارے ساتھ رہے گا۔ حسن رضا، میں آپ سے جانوں گی کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے سندھ اور بلوچستان حکومت کی کیا کنسنسس ہے، کب تک ان کی بھی جو اسمبلی ڈیزالو ہوں گی، کچھ سامنے آ سکا ہے؟ دیکھیں، سندھ کے حوالے سے تو یہ چیزیں سامنے آئی کہ جو نگران وزیر اعلیٰ ہے انہوں نے اس کے حوالے سے تو مشاورت شروع کر دی ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ مقررہ وقت سے چند جو ہے یا تو گھنٹے قبل جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کریں یا وہ اپنے مدت میں مکمل ہو سکے، کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ وفاق کے ساتھ ہی اور تمام صوبوں کا ایک ہی وقت پہ الیکشن ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ تو جو ہے مختلف طریقوں سے کیے گئے، لیکن اگر وفاق کی بات کی جائے تو جو ہے پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 52 میں قومی اسمبلی کی مدت کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اور اس میں درج ہے کہ قومی اسمبلی کی مدت 5 برس ہے۔ یہ مدت کسی حکومت کی نہیں بلکہ قومی اسمبلی کی ہے، اور جس کا آغاز ہر 5 سال بعد الیکشن کے باعث ہوتا ہے، اور اگر اسے مدت سے پہلے تحلیل نہ کر دیا جائے تو یہ مدت پوری ہونے پر خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے۔ اور اگر آئین کے آرٹیکل 224(1) کے تحت اگر اسمبلیاں مدت پوری ہونے سے قبل تحلیل کر دی جائیں تو پھر اس کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کروانا لازم ہے۔ لیکن یہاں پر اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کی تحلیل سے قبل ہی وفاقی وزراء کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آئے کہ جس میں یہ تاثر مضبوط ہوتا رہا کہ پاکستان میں الیکشن کا انعقاد آئین کے تحت مقررہ وقت پر ممکن نہیں ہو سکے گا، بلکہ آئین میں درج ہے کہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی اس پر 2018 میں انتخابات کے بعد دوسرا الیکشن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب ایک بار مردم شماری نوٹیفائی ہو جائے تو نئے حلقہ بندیاں ضروری ہیں، اور پھر نگران حکومت اس آئینی تقاضے کو پورا کرتے ہوئے حلقہ بندیاں کروائے گی، اور اسے حلقہ بندی میں تقریباً 120 دن لگ بھگ لگ سکتے ہیں، جسے جیسے ہی حلقہ بندی کا عمل مکمل ہوگا تو پھر الیکشن ہو جائے گا۔ اور پھر اگر اس طرح بھی بات کی جائے تو ماضی میں بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے نئے حلقہ بندیوں کی صورت میں الیکشن کے انعقاد میں اتفاق کا اظہار